अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लिटरेरी टर्म्स की सीरीज़ की आज तीसरी वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। आज की पहली टर्म है एंड्रोजनी। एंड्रोजनी क्या था? कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ जेंडर्स। ऐसी नैरेटिव, ऐसी कहानी, ऐसा फिक्शन, ऐसा प्लॉट जिसमें मेल और फीमेल कैरेक्टर्स दोनों को बराबर की इम्पोर्टेंस दी गई हो, तो ऐसी कहानी को, ऐसी डिवाइस को, ऐसी टेक्निक को हम कहेंगे एंड्रोजनी। ये थी क्या? फेमिनिस्ट क्रिटिक्स। ये की गई जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स थे उनको नॉर्मलाइज करने के लिए, उनको यूं कहें कि टैकल करने के लिए कि अब नैरेटिव में सिर्फ मेल पर्सपेक्टिव को नहीं देखा जाएगा बल्कि फीमेल कैरेक्टर्स को भी इक्वली फोकस किया जाएगा। ये था क्या? एस्केप फ्रॉम जेंडर पोलैरिटी। ये जो तहरीक थी, जो डिवाइस थी, इसका मतलब क्या था कि जेंडर पोलैरिटी क्या था कि सारे का सारा नैरेटिव जो था वो मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू से था। मेल कैरेक्टर्स को फोकस किया जाता रहा मॉडर्न इरा से पहले तक। आप शेक्सपियर तक देखिए कि जितनी इम्पोर्टेंस मेल कैरेक्टर्स को दी गई, इतनी इम्पोर्टेंस फीमेल कैरेक्टर्स को नहीं दी गई। तो उस रद्दे अमल के तौर पे जब फेमिनिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू जोर पकड़ने लगा, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को बैलेंस करने के लिए फिर ये मूवमेंट जो थी ये स्टार्ट हुई। नंबर 2 है एनेक्डोट। स्मॉल इंसिडेंट्स और इवेंट्स टोल्ड फॉर एंटरटेनमेंट। ऐसे छोटे छोटे वाकयात को रजिस्टर करना लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। नंबर 3 एंग्री यंग मैन, यूज फॉर ब्रिटिश राइटर्स हु फीचर्ड एंटी हीरोज। 1950s की ये मूवमेंट थी और पहली बात यह है कि ये एक गैर वाज़े मूवमेंट थी। इसकी कोई वाज़े तारीफ नहीं है, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी कि असल में ये एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट था क्या। हुआ ये कि जब बरतानिया से मुख्तलिफ ममालिक एक एक करके अलग होने लगे तो बरतानिया की मईशत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। 1940s में फ़र्स्ट टाइम था कि बरतानिया को अमेरिका से कर्ज़ लेना पड़ा अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए। ये वो दौर था जब चर्चिल वज़ीर आज़म था और उसने फिर राशनिंग सिस्टम किया। आप इसके हवाले से थोड़ा सा हिंट पढ़ते हैं मिस्टर चिप्स में भी। तो मईशत के लिहाज से ये बड़ा सख्त दौर था। और फिर ये वो दौर था जब फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका ने मिलकर पूरी दुनिया में किराए के बहरी जहाज़ चलाए, कार्गो जहाज़ चलाए और उससे बरतानिया को अच्छा खासा पैसा मिला। लेकिन फिर ये डील फ्रांस ने ख़त्म कर दी, अमेरिका ने भी ख़त्म कर दी, बरतानिया एक बार फिर अकेला रह गया। तो राशनिंग सिस्टम था, जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा हो गई, अवाम में गुस्सा बढ़ने लगा। इस गुस्से के रद्दे अमल में जो लिटरेचर लिखा गया उस नौजवान नस्ल के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को कहा गया एंग्री यंग मैन। और ये राइटर्स जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बुनियाद बनाकर अपने नैरेटिव लिखे, इन राइटर्स को एंग्री यंग मैन कहा गया। ये वो दौर था जब ब्रिटिश पीपल इतने ज़्यादा अफसरदा थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स करवाना पड़ी ताकि अवाम थोड़ा सा हंस लें, थोड़ा सा खुश हो लें। और फिर हालात जाके बेहतर हुए थे 1949 में, बल्कि यूँ कहिए कि 1951 में जाके मुकम्मल तौर पर हालात काबू में आए थे। तो इस दौरान जो लिटरेचर लिखा गया उसे कहा गया कि ये एंग्री यंग मैन के कॉन्सेप्ट पर लिखा गया। इसकी सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल है वो लुक बैक इन एंगर है जॉन ऑसबॉर्न का, जहाँ पर हीरो को आप देखते हैं कि वो अपनी स्ट्रगल के लिए लड़ रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा। वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उसको बहुत सारे प्रेशर्स को फेस करना पड़ रहा है और सोसाइटी शायद वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही जैसे वो प्लान करता है। तो ये जो एक छोटा सा पीरियड था, इस दौरान जो लिटरेचर लिखा गया, जिन राइटर्स ने लिखा, उन्हें एंग्री यंग मैन कहा गया। ठीक है।
تو نیکسٹ ہے جی نمبر 4 پر انٹیگنسٹ، چیف اپوننٹ آف پروٹیگنسٹ۔ انٹیگنسٹ کون ہے؟ ڈرامے میں ہیرو کا مخالف، ناول میں بھی ہو سکتا ہے، مطلب جو آپ کا مین کیریکٹر ہے جو پازیٹیو ویلیوز کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے یا اس مورل کوڈ کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے راستے میں روڑے اٹکانے والا شخص کیا کہلائے گا؟ وہ کہلائے گا انٹیگنسٹ۔ اگر ہم اوتھیلو کی اگزامپل لیں تو یہاں پر ایاگو ہے، اگر ہم پیراڈائز لاسٹ کی اگزامپل لیں تو یہاں پر سیٹن ہے، اگر ہم پاکستان اور انڈیا کی موویز کی اگزامپل لیں تو آپ یوں کہیں کہ یہ جو ہے امریش پوری ہے، یہ شفقت چیمہ ہے، یا سارے وہ لوگ جو ولن کے روپ میں آتے ہیں ان موویز میں، تو ہم ان سارے لوگوں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم ان سارے لوگوں کو انٹیگنسٹ کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 5 ہے اینتھولوجی۔ اینتھولوجی کا مطلب ہے گلدستہ شاعری، جیسے آپ پڑھتے ہو 3rd ایئر کی جو ٹیکسٹ بک ہے پوئٹری کی، اس کو کہا گیا ہے این اینتھولوجی آف ورس۔ تو کیا ہے جی؟ کلیکشن آف پوئمس بائی ڈفرنٹ پوئٹس، مختلف شاعروں کی نظموں کا مجموعہ جو کسی ایک بندے کو اچھا لگا یا مختلف بندوں کو اچھا لگا اور انہوں نے اسے ایک کتاب میں اکٹھا کر دیا۔ سو دیٹ از، جیسے کئی سارے لوگوں نے وہ ہوتے ہیں نا آپ کے کتابیں آتی ہیں کہ 19ویں صدی کے بہترین اشعار یا اردو ادب کے بہترین 100 غزلیں، تو اس ٹائپ کی بکس کو کیا کہا جائے گا؟ اینتھولوجی کہا جائے گا۔ اس میں اسکیم کیا ہے؟ نو لنکنگ تھیم اور پرنسپل آف آرگنائزیشن، ان نظموں کو اکٹھا کرنے کا، شاعری کے ان چیزوں کو اکٹھا کرنے کا کوئی پرنسپل نہیں ہوتا، کوئی تھیم نہیں ہوتا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بٹریل پہ ساری غزلیں اکٹھی کر لیں یا لو تھیم پہ یا کریج پہ، بریوری پہ، نو۔ یہ بس جو کلیکٹ بندہ کر رہا ہے اس کی اپنی پسند ناپسند پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسے کیا اچھا لگا، اور اس نے ان چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک بک میں چھاپ دیا، اکٹھا کر دیا، پبلش کروا دیا۔ سو دیٹ ول بی کالڈ اینتھولوجی۔ نیکسٹ ہے جی اینتھروپومورفزم، ٹھیک ہے۔ اینتھروپومورفزم کیا ہے؟ دا ایٹریبیوشن آف ہیومن فارم ٹو گاڈ، اینیملز اینڈ آبجیکٹس، انسانوں کی خصوصیات دینا، کس کو؟ دیوتاؤں کو، یا بعض کا جانوروں کو، یا چیزوں کو، یا ایون ایبسٹریکشنز کو، آئیڈیاز کو۔ یہ پرسونیفیکیشن سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، ملتا جلتا بھی ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ ڈیفرنٹ اس لیے کہ پرسونیفیکیشن میں آپ بے جان چیزوں کو ہیومن کوالٹیز لینڈ کرتے ہیں، یہاں پر فرق کیا ہے کہ آپ کرتے تو ہیومن کوالٹیز ہی لینڈ کرتے ہیں، ہیومن کوالٹیز ہی ان کو دیتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ یہاں تک دونوں چیزیں سیم ہیں۔ پرسونیفیکیشن میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہیومن کوالٹیز دیتے ہیں بے جان چیزوں کو، اور یہاں پر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اینتھروپومورفزم میں بھی ہم انسانی خوبیاں دیتے ہیں، لیکن فرق یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ پرسونیفیکیشن میں ہم یہ کام بے جان چیزوں کے لیے کرتے ہیں، اور اینتھروپومورفزم میں ہم یہ کام جاندار چیزوں کے لیے بھی کرتے ہیں، انکلوڈنگ اینیملز، ٹھیک ہے، اور یہ ہم ایبسٹریکٹ کانسیپٹس کے لیے بھی کرتے ہیں۔ نمبر 7 ہے اینٹی کلائمیکس۔ ہائی پوائنٹ آف ایکسائٹمنٹ از ناٹ اچیو، یعنی ایک ایسا نیریٹو جس میں صورتحال بڑی کشیدہ چل رہی تھی، آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری اینڈنگ ہوگی، لیکن ایکسٹرا آرڈینری اینڈنگ نہیں ہوتی، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکسائٹمنٹ کا جو ہائی پوائنٹ تھا وہ اچیو نہیں ہوا۔ اور رائٹر کرتا کیا ہے؟ کامک، ڈائگریسو، بورنگ اور میننگ لیس ڈیولپمنٹ، کہ بڑی زبردست ڈیولپمنٹ کے بعد ایک دم سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پلاٹ میں کوئی ڈائگریشن آ گئی ہے یا کوئی بورنگ چیز آ گئی ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں اینٹی کلائمیکس۔ نمبر 8 اینٹینمی، کانٹراڈکشن بٹوین اپوزٹ پرنسپلس، پیراڈاکسز، کہ دو چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں ان کو کیا کر دینا؟ ان کو اکٹھا ڈسکس کر دینا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پیراڈاکس سے اس لیے مختلف ہے کہ پیراڈاکس میں دو چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں، لیکن لازمی طور پر دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں سچ نہیں ہوتی۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ دو اپوزٹ ٹروتھ ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن اپنی جگہ پر دونوں سچ ہوتے ہیں۔ پیراڈاکس میں فرق کیا ہے کہ دو چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن لازمی طور پر دونوں چیزیں سچ نہیں ہیں۔ یہاں پر کیا ہے کہ دو چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن دونوں اپنی جگہ پر سچ ہیں۔ اس کی اگزامپل یوں لیجئے کہ آپ ایک ایسے کمرے میں بیٹھے ہیں جہاں پر
4 انرجی سیور لگے ہیں. پھر آپ اٹھ کے 7 والے کمرے میں جاتے ہیں جہاں پر 10 انرجی سیور لگے ہیں. تو آپ اپنے روم سے اٹھ کے جب 7 والے کمرے میں جائیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ واہ بھائی بڑی روشنی ہے. لیکن اس روم میں جو بندہ بیٹھا ہوا تھا جہاں پر 10 انرجی سیور لگے تھے، جب وہ اٹھ کے آپ کے کمرے میں آئے گا جہاں پر 4 انرجی سیور لگے ہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ ہاں کمرہ ٹھیک ہے لیکن تھوڑی روشنی کم ہے. تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ ضد ہیں، لیکن دونوں چیزیں بیک وقت درست بھی ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں اینٹینمی. نمبر 9 اینٹی ہیرو، a protagonist who is unable to perform deeds of bravery. ہیرو سے ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ ہم ہیرو سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ایسا بندہ جو بہادری کے، جرت کے، ہمت کے، اخلاق کے شاندار کارنامے دکھائے گا. لیکن اگر کوئی ایسا ہیرو ہے جو یہ کام نہیں کرتا تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کہلائے گا اینٹی ہیرو. اس کی اگزامپل آپ لیں ہیڈا گابلر. ہیڈا گابلر اپنے ہسبینڈ سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتی ہے کیونکہ خود ایک ملٹری آفیسر کی بیٹی ہے، لیکن اس کا بندہ ٹپیکل مڈل کلاسیا ثابت ہوتا ہے. وہ نہ صرف اپنی اپ برنکنگ کے لحاظ سے مڈل کلاس کا بندہ ہے بلکہ وہ اپنی سوچ کے لحاظ سے بھی مڈل کلاس کا بندہ ہے. دیٹ از وائی وہ پھر دوبارہ اپنا تعلق بناتی ہے اپنے اولڈ بوائے فرینڈ سے، جس کی سوچ جو ہے وہ بالکل ایلیٹ کلاس کے سٹینڈرڈز اور نارمز سے میچ کرتی ہے، اور وہ کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ بہت اچھا بہادری والا کرنا چاہتا ہے. تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 90s میں انڈین فلمز کا ایک ایسا دور تھا کہ ہیرو کے ساتھ ہیرو کا بھائی ہوتا تھا، اور ہیرو کا بھائی جو ہے جب گنڈوں سے مار کھاتا تھا تو اس کو بچانے کے لیے پھر اصل ہیرو خود آتا تھا. تو اس میں ہیرو کا کریکٹر بھی متاثر ہوتا تھا، اور وہ جو بھائی جسے ہیرو بچانے آ رہا تھا اس کی ساری جو کریکٹرائزیشن تھی، جو اس کی ایکٹنگ تھی، وہ اوور شیڈو ہو جاتی تھی اپنے بھائی سے، ہیرو سے. تو اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ وہ فلمیں تقریباً ساری کی ساری فلاپ ٹھہری اور پھر اس کانسیپٹ کو ختم کرنا پڑا. تو اینٹی ہیرو ایسا ہیرو جو ہیرو والا کام نہیں کرتا، جو اپنے نیریٹو میں، مووی میں، ڈرامہ میں، ناول میں ہیرو کی طرح بہادری کے کارنامے سر انجام نہیں دیتا. ہمارے برصغیر کے لوگوں کا کانسیپٹ کیا ہے ہیرو کا؟ کہ ہیرو جب تک 8-10 لوگوں کی ٹھکائی نہیں کرتا، 15-20 ڈرم اچھل کے فضا میں نہیں بکھرتے، اور 10-15 گاڑیاں بلاسٹ ہو کے اوپر جائیں، ہوا میں جائیں، پھر بلاسٹ ہو کے ان کا جو ڈیبری ہے وہ نیچے گرے، اس کے پارٹس نیچے گریں، تو ہم کہتے ہیں واہ جی واہ، ہیرو نے کیا کمال کیا ہے، کیا ککس لگائی ہیں، کیا یہ فضا میں وہ بلند ہوا اور مزہ آ گیا. تو اگر کوئی ایسا کام نہیں کرتا، بیچارہ سیدھا سادہ نمازی پریزی ہیرو ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ اینٹی ہیرو ہے. نیکسٹ ہے اینٹی ناول، ریفیوزل ٹو یوز ایلیمنٹس کنسیڈرڈ ایسینشیل ان دا ٹریڈیشنل ناول. ان ایلیمنٹس کو استعمال کرنے سے جان بوجھ کر انکار کر دینا جو روایتی طور پر ناول کا حصہ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کریکٹرائزیشن ہے، فار ایگزامپل پلاٹ ہے، یا کیا ہے کہ نیریٹو سیکوینس ہے. ریفیوزل ٹو یوز ایلیمنٹس کنسیڈرڈ ایسینشیل ان دا ٹریڈیشنل ناول، فار ایگزامپل پلاٹ، کریکٹرائزیشن، نیریٹو سیکوینس. ان چیزوں کو جان بوجھ کر پسے پشت ڈال دینا، ایکسپیریمنٹ کرنا. اور یہ ایکسپیریمنٹ کیے گئے، لیکن یہ ایکسپیریمنٹ لٹریچر میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ٹھہرے. ایک آدھ ناول نے تھوڑا سا نام بنایا بھی، لیکن آپ جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں، سرٹن ٹریڈیشنز اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہیں اور آپ کو انہیں فالو کرنا پڑتا ہے. آئی ہوپ کہ لاسٹ ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گی. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کل انشاءاللہ. اللہ حافظ.